बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर एक नए सेशन के साथ आप हजरात की खिदमत में हाजिर हैं। पिछले लेसन में हमने ये देखा था कि कलीमे की कितनी अक़साम हैं, जो कि तीन हैं: इस्म, फ़ेल और हर्फ। नाउन, वर्ब एंड पार्टिकल, ये तीन टाइप्स हमने इसमें ये कलीमे की देखी थी। कलीमा यानी वर्ड को कहते हैं अरबिक में। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, यानी जो इस्म है, कलीमे की पहली किस्म है, हम उसको तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। इस्म की कई एतबारात से, कई एंगल्स से तकसीम की जाती है, जिसमें से पहली किस्म जो है हम देख रहे हैं कि कोई भी नाउन होता है तो ख़ास होने या आम होने के एतबार से उसकी दो किस्में की जाती हैं, यानी कि वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, उस एतबार से इसकी दो किस्में की जाती हैं। तो अगर वो इस्म प्रॉपर है, इसमें ख़ास है, तो उसे मारिफतुन कहते हैं, मारिफा। और अगर वो कॉमन नाउन है तो उसे नकिरा कहते हैं। तो इस एतबार से इसम की दो किस्में हुई, मारिफा और नकेरा। अब मारिफा किसे कहते हैं और नकेरा किसे कहते हैं, इसकी तफसील हम देखते हैं आगे। मारिफा किसे कहते हैं? ऐसा इस्म जो किसी खास चीज, जगह या शख्स के लिए इस्तेमाल होता हो। मिसाल के तौर पर जैद, जैद ये स्पेसिफिक पर्सन का नाम है। तो जैदुन जब लफ्ज बोला जाएगा तो उससे हर आदमी मुराद नहीं होगा, बल्कि स्पेसिफिक शख्स जिसका नाम जैद है वही मुराद होगा। उसी तरह मक्कतुन, मक्कतुन ये लफ्ज एक मखसूस शहर के लिए इस्तेमाल होता है। हर शहर को तो मक्का नहीं कहा जाता, तो मक्कतुन ये भी एक इसमें खास हो गया। कुरआनुन, कुरआनुन अल्लाह की किताब को कहते हैं, हर किताब को तो कुरआन नहीं कहते। तो ये वो अल्फाज हैं जो कोई स्पेसिफिक चीज या स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक प्लेस की तरफ इशारा करते हैं, उसको बताते हैं। तो इसी को इसमें खास कहते हैं उर्दू में। इंग्लिश में इसे डेफिनाइट नाउन कहते हैं, यानी ये लफ्ज किसी स्पेसिफिक चीज को इंडिकेट करता है, कॉमन चीज को नहीं। तो इंग्लिश में इसे प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं आप। और नकेरा क्या होता है? नकेरा ऐसा इस्म जो किसी खास चीज को न बताए, बल्कि एक ही जिन्स के कई चीजों पर बोला जाता हो। अब देखिए, नकेरा इसमें आम होता है, यानी ऐसा लफ्ज वो जो एक ही तरह की कई चीजों पर बोला जा सकता है। मिसाल के तौर पर वलदुन, वलदुन का मतलब है बॉय। अब जब हम वलदुन कहेंगे और कई सारे लड़के मौजूद हों तो हर एक को वलदुन कह सकते हैं, किसी सिर्फ एक लड़के को तो वलदुन नहीं कहेंगे, क्योंकि वलदुन एक कॉमन वर्ड है, किसी भी लड़के को कहा जा सकता है। उसी तरह मस्जिदुन, मस्जिदुन कोई भी मस्जिद हो सकती है, स्पेसिफिक मस्जिद का तो जिक्र नहीं किया जा रहा। अल्लाह के लिए जो इबादतगाह कायम की जाती है, अब मस्जिदों के तो कई नाम होते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं सिर्फ मस्जिदुन तो ये कॉमन नाउन हो जाता है, इससे कोई भी मस्जिद मुराद हो सकती है। बलदुन, बलदुन यानी शहर, सिटी को कहते हैं। तो जब हम बलदुन कहेंगे तो कोई भी सिटी मुराद हो सकती है, कोई स्पेसिफिक सिटी की तरफ ये इशारा नहीं होता। तो नकेरा ये कॉमन नाउन होता है, ऐसा इस्म जो एक से ज्यादा चीजों पर भी बोला जा सकता हो, जो एक ही जिन्स की होती है, कॉमन नाउन होता है ये। इसी को इंडेफिनाइट नाउन भी इंग्लिश में कहते हैं। अब इसकी मज़ीद तफसील हम देखने की कोशिश करेंगे। ये इसम की दो तकसीम इसलिए की गई है ताकि जब आप सेंटेंस बनाना चाहो, यानी जुमला इसमिया जब बनाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपको मारिफा इस्तेमाल करना है, कहाँ आपको नकेरा इस्तेमाल करना है।
اگر آپ اسم کو اس طرح سے نہیں پہچان سکتے تو جملے کا فارمیشن رانگ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اسم کو پہچانیں، یعنی ناؤن کو پہچانیں کہ یہ پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے. اب ایک آسان سا طریقہ، اگر آپ کے پاس کوئی کامن ناؤن ہے جسے ہم نکیرہ کہتے ہیں، اگر نکیرہ آپ کے پاس ہو اور آپ کو اس کو بطور معرفہ یوز کرنا ہے، کبھی سینٹنس میں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو نکیرہ کو معرفہ میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے. تو عربی میں اس کا آسان قاعدہ یہ ہے کہ اس نکیرہ کے شروع میں الف لام بڑھا دیا جائے. جب آپ کسی لفظ کے شروع میں، کسی نکیرہ کے شروع میں الف لام بڑھا دیتے ہیں تو اس سے وہ معرفہ بن جاتا ہے. جیسے کہ ولدن، یہ نکیرہ ہے یعنی کامن ناؤن ہے، کوئی بھی لڑکا مراد ہو سکتا ہے. لیکن الولد، آپ نے اس کے اوپر الف لام لگا دیا تو اب یہ اسپیسیفک لڑکا ہو گیا. یعنی آپ کے ذہن میں ایٹ لیسٹ جب آپ کسی لڑکے کے بارے میں بول رہے ہیں تو کسی اسپیسیفک لڑکے کے بارے میں بول رہے ہوں گے، تو آپ کے سینٹنس کے کنٹیکسٹ کے اعتبار سے وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے ٹیمپرریلی. تو اس طرح سے آپ کامن ناؤن کو یعنی نکیرہ کو پراپر ناؤن یعنی معرفہ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اب جب کبھی آپ کسی نکیرہ کو معرفہ میں کنورٹ کرنا چاہیں تو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے اور وہ بہت ہی آسان ہے. الف لام جب کسی نکیرہ پر داخل ہوتا ہے تو اس میں دو طرح کی تبدیلیاں کرتا ہے، ایک لفظی تبدیلی، دوسرا معنوی تبدیلی. یعنی کہ جب آپ کسی لفظ پر الف لام بڑھا دیتے ہو تو اس لفظ کے اندر بھی کچھ چینج آ جاتا ہے اور اس کے میننگ کے اندر بھی کچھ چینج آ جاتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے، ولدن آپ کے سامنے مثال ہے. ولدن جب آپ دیکھ رہے ہیں، ولدن کے دال پر تنوین ہے، دو پیش ہے، یہ تنوین موجود ہے. یہ تنوین بتا رہی ہے کہ یہ ورڈ نکرہ ہے یعنی کامن ناؤن ہے. عام طور سے کامن ناؤن کے اوپر تنوین آتی ہے. ہاں، جو اسپیسیفک نام ہوتے ہیں وہ اس سے ایکسیپشن میں ہے، یعنی اس پر بھی تنوین آ سکتی ہے. تو عموماً جو کامن ناؤن ہوتا ہے اس کے آخر میں تنوین آتی ہے. تو نکیرہ کو پہچاننے کا یہ آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آخر میں تنوین ہوتی ہے اگر وہ کسی چیز کا نام نہ ہو تو. اب جب آپ اس پر الف لام داخل کرتے ہیں تو لفظی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ آخر میں جو تنوین تھی، دو پیش تھے، وہ تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے اور صرف اس میں کی دو میں سے ایک حرکت باقی رہتی ہے. یعنی اگر دو پیش تھے تو ایک پیش رہے گا، دو زبر تھے تو ایک زبر رہے گا، دو زیر تھے تو ایک زیر باقی رہے گا. تو یہ ہمیشہ دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ کسی نکرہ کو معرفہ میں کنورٹ کریں گے تو آخر سے تنوین ہٹا دینا ہے اور دو میں سے صرف ایک حرکت کو باقی رکھنا ہے. یہ تو ہوئی لفظی تبدیلی. معنوی تبدیلی کیا ہوگی؟ اس کے میننگ پر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ جس طرح ہم انگلش میں بات کرتے ہیں کسی کامن ناؤن کو بتانے کے لیے ہم ا کا استعمال کرتا ہے، اے بوائے، اے ٹری، اے پین، اے پینسل، ٹھیک ہے، یا پھر این ایپل، این ایلیفنٹ. اے این کا استعمال کرتے ہیں ایک سنگل چیز کو بتانے کے لیے جو کہ کامن ہو. اور جب ہم اسپیسیفک ناؤن بتانا چاہتے ہیں، ڈیفینائٹ ناؤن بتانا چاہتے ہیں انگلش میں، تو ہم کہتے ہیں دا مین، دا بوائے، ٹھیک ہے، دا بک. تو ہم لگاتے ہیں. تو الف لام کی حیثیت عربی میں کی طرح ہے. یعنی آپ الف لام لگاتے ہو کسی معرف نکرہ کے آگے، اس کا مطلب آپ اس کے آگے لگا رہے ہو. تو ولدن کا ٹرانسلیشن ہم عربی میں کس طرح سے کرتے ہیں؟ عربی سے اردو میں اگر آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہے ولدن کا تو ہم کریں گے کوئی لڑکا یا ایک لڑکا. اس طرح سے ولدن کوئی لڑکا یا پھر ایک لڑکا، اس طرح سے آپ اس کا ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، ایک یا کوئی، یہ دو ورڈز کا استعمال کرتے ہوئے جیسے بھی سینٹنس کا آپ کا کنٹیکسٹ ہو. انگلش میں کہیں گے اے بوائے. تو جب کبھی آپ کے پاس تنوین ہو اور وہ کامن ناؤن ہو تو آپ اس کا ٹرانسلیشن ا سے کریں گے انگلش میں.
اور جب آپ الف لام بڑھا دیتے ہو تو اب آپ اس کا ٹرانسلیشن د سے کرو گے، دا بوائے، الولد، دا بوائے. اور اردو میں ٹرانسلیشن صرف لڑکا، اس میں ایک یا کوئی اس طرح کے کوئی ایڈیشنل ورڈز کی ضرورت نہیں ہے. تو بڑی ہی آسان بات ہے کہ جب کبھی نکرہ ورڈ پر تنوین ہو، یعنی کامن ناؤن پر تنوین ہو، اسے آپ پراپر میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، الف لام لگا دیں گے. الف لام لگانے سے تنوین ڈراپ ہو جائے گی اور اس کا ٹرانسلیشن سے د میں کنورٹ ہو جائے گا. جیسے کہ اگزامپل لے لیں، پین، پین کو کہتے ہیں قلمن، قلمن. ٹھیک ہے، اب قلمن کے میم کے آخر میں تنوین ہے، جب آپ الف لام لگا دو گے تو یہ بن جائے گا القلم. قلمن کی جو تنوین ہے میم کی وہ ڈراپ ہو جائے گی، صرف ایک پیش بچ جائے گا القلم. پہلے ا پین تھا، اب ٹرانسلیشن کریں گے دا پین. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی آسان بات ہے. اس میں آپ کو خیال یہ رکھنا ہے کہ کبھی بھی کسی لفظ پر الف لام اور تنوین دونوں ایک ساتھ ہرگز نہیں آ سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی لفظ پر الف لام بھی ہو اور تنوین بھی سائملٹینیسلی موجود ہو. یہ بالکل رانگ ہے، جیسے کہ میں نے یہاں پر انڈیکیٹ کیا ہوا ہے. اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، الولدن کہہ دیتے ہیں، بالکل رانگ ہے یہ. اس کا ٹرانسلیشن اگر کریں گے تو کچھ انگلش میں یوں ہوگا ا دا بوائے، ا دا بوائے. اب کبھی کوئی کہتا ہے اس طرح سے ا دا بوائے، ا دا پین، ادھر ہم ا کا استعمال کرتے ہیں یا د کا استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کامن اور پراپر کے بیچ میں یہ لفظ پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لفظ یعنی کہ یہ اسم، یہ ناؤن یا تو کامن ہوگا یا تو پراپر ہوگا، یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. سائملٹینسلی دونوں تو نہیں ہو سکتا ہرگز. تو ہمیشہ یاد رکھیں الف لام ڈالتے ہی اس کی تنوین آپ کو آخر سے ڈراپ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. جب آپ کسی لفظ پر الف لام ڈالتے ہیں تو اس کے پرننسیشن پہ جو امپیکٹ پڑتا ہے اس کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں. اگرچہ کہ یہ حصہ علم تجوید سے تعلق رکھتا ہے، لیکن چونکہ گرامر میں اس کی اہمیت ہے، اکثر جب آپ الف لام لگاتے ہو تو تلفظ کرتے وقت بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا غلطی ہے کہ ہماری عربی زبان میں جو 28 لیٹرز ہیں انہیں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا، دو کلاسیفیکیشن ہے، حروف شمسیہ اور حروف قمریہ. حروف شمسیہ کا مطلب سن لیٹرز، حروف قمریہ یعنی مون لیٹرز. اب انہیں سن لیٹرز، مون لیٹرز یہ دو کلاسیفیکیشن کیوں کیے گئے اس کے بارے میں بھی میں بتاتا ہوں. دیکھیے، جب آپ کسی لفظ کے شروع میں الف لام داخل کرتے ہیں تو پرننسیشن کے حساب سے انہیں دو کلاسیفیکیشن میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ لام کو پرناؤنس کر پا رہے ہو تو اسے حروف قمریہ کہیں گے. اگر آپ لام کو پرناؤنس نہیں کر پا رہے ہو تو وہ حروف شمسیہ میں رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں جو ٹیبل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو لیٹرز بلیک کلر میں نظر آ رہے ہیں یعنی الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کیف، میم، ہا، نون اور یا، یہ 14 لیٹرز حروف قمریہ میں ہیں. یعنی جب کوئی لفظ ان لیٹر سے شروع ہو رہا ہو اور اس کے بگننگ میں آپ نے الف لام ڈال دیا ہو تو لام کو پراپر پرناؤنس کریں گے اور جو باقی حروف ہیں یعنی تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون، یہ جو ریڈ کلر میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے یہ سارے حروف، یہ باقی 14 جو ہیں حروف شمسیہ میں سے. یعنی کوئی لفظ، اگر کوئی بھی کلمہ
ان حروف سے شروع ہو رہا ہو اور اس کے شروع میں آپ نے الف لام ڈالا ہو تو لکھیں گے ضرور، لیکن لام کو پرناؤنس نہیں کریں گے۔ تو اس کی مثالیں میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، ہر حروف کے مطابق میں نے یہاں پر ایک ایگزامپل منشن کی ہوئی ہے۔ جیسے کہ پہلی مثال دیکھیں، شین حروف شمسیہ میں سے، اور جب آپ اس کے شروع میں الف لام ڈالتے ہو تو اسے ہم الشمس نہیں پڑھیں گے۔ الشمس ہرگز نہیں پڑھنا، لکھا آپ نے الف لام ہے اس کے شروع میں، لیکن آپ کو کیسے پڑھنا ہے کہ لام کو سائلنٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے، اسکپ کر دیں گے، اور بعد والے حرف یعنی حروف شمسیہ کو تشدید دیں گے۔ حروف شمسیہ کو ہمیشہ آپ تشدید دے کر پڑھیں گے، تو اس کو الشمسو پڑھیں گے۔ الشمسو، شمسن کہتے ہیں سورج کو، شمسن سورج کو کہتے ہیں، تو آخر میں اس کے تنوین تھی شمسن، آپ نے اس پر الف لام ڈال دیا تو اب یہ بن گیا الشمسو۔ تو اب دیکھ رہے ہیں شمس سورج کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر آپ الف لام داخل کرنے کے بعد لام کو پرناؤنس نہیں کر رہے ہیں، تو اسی لیے ان کو حروف شمسیہ نام دے دیا گیا۔ اسی طرح اگر آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھیں گے، القمرو، ٹھیک ہے، قمرن کہتے ہیں چاند کو، قمرن چاند کو کہتے ہیں۔ اب آپ نے اس پر الف لام ڈال دیا تو پراپرلی یہاں پر لام پرناؤنس کر رہے ہیں، تو القمرو، دیکھیں لام پرناؤنس ہو رہا ہے القمرو، تو کوئی بھی حرف اسکپ نہیں ہو رہا ہے۔ تو حروف شمسیہ میں الف لام کا لام نہیں پڑھا جاتا، اور حروف قمریہ میں لام کو پراپرلی پڑھا جاتا ہے۔ تو ہر حرف جو ہم نے پیچھے دیکھا 14 حرف، تو انہی کے مطابق یہ 14 ایگزامپلس ہیں حروف شمسیہ کی اور قمریہ کی، جو ہم باری باری دیکھیں گے۔ جیسے کہ تا حروف شمسیہ میں سے ہے، اور تاجرن کہتے ہیں سیلس مین کو، سیلر کو، شاپ کیپر کو، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بزنس مین کو بھی کہتے ہیں۔ تو تاجرن، تاجرن یہ نکیرہ تھا، سیلس مین، سیلر، اب آپ نے اس کے شروع میں بڑھا دیا الف لام اور اس کو معرفہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اب پڑھیں گے کیسے؟ التاجرو، التاجرو، دیکھیے تا چونکہ حروف شمسیہ میں سے ہے تو اسی لیے میں نے یہاں لام کو پرناؤنس نہیں کیا اور پڑھا التاجرو، ٹھیک ہے، الف کو ڈائریکٹلی تا سے جوڑ دیا ہے اور تا پر تشدید دی ہوئی ہے، التاجرو۔ دوسرا چینج کیا ہے یہاں پر؟ تاجرن کے آخر میں جو تنوین تھی وہ ڈراپ ہو گئی، اب صرف ایک ہی پیش ہم پرناؤنس کریں گے، التاجرو، ٹھیک ہے۔ دوسرا دیکھیں، ثوبن کہتے ہیں کپڑے کو، کلوتھ کو، ٹھیک ہے، کوئی بھی کپڑے کو آپ ثوبن کہہ سکتے ہیں۔ تو ثا حروف شمسیہ میں سے ہے، تو اب آپ نے الف لام لگا دیا، یہ ثوبن کے شروع میں الف لام لگا دیا تو یہ بن گیا الثوب، الثوب، ٹھیک ہے، تو ثا پر تشدید دے کر پڑھیں گے الثوب، اس کا مطلب ہوتا ہے کلوتھس، کپڑا۔ آگے دیکھیں، دال بھی حروف شمسیہ میں سے، الف لام شروع میں لگایا، دی کن کہتے ہیں روسٹر کو، جو مرغ ہوتا ہے مرغ کو کہتے ہیں، تو الف لام لگا دینے سے بن جائے گا الدیکو، الدیکو، دا روسٹر۔ تو دیکھیں ٹرانسلیشن میں بھی فرق دیکھیں، اس کے آگے دا کا ٹرانسلیشن آ رہا ہے، دا روسٹر، دا کلوتھ، دا سیلر، اوکے۔ الدیکو، ذہبن، ذہبن سونے کو کہتے ہیں، گولڈ کو کہتے ہیں، اور الف لام لگا دینے سے اب بن جائے گا وہ الذہب، الذہب، تو با کے اوپر تنوین جو تھی وہ ڈراپ ہو گئی اور صرف ایک پیش باقی رہ گیا، اور ذال چونکہ حروف شمسیہ میں سے ہے تو ہم اسے کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تشدید کے ساتھ، الذہب، اوکے۔ اگلی مثال دیکھیں، الرجل، یہ رجلن تھا، رجلن مینس a man، کوئی بھی آدمی، الف لام لگا دیا آپ نے، بن گیا the man، ٹھیک ہے، اور رجلن کے آخر لام پر جو تنوین تھی وہ ڈراپ ہو گئی، اب بن گیا یہ الرجل، الرجل۔ تو یہ تمام حروف شمسیہ پر آپ غور کرتے جائیں، کہیں بھی شروع میں الف لام کے لام کو پرناؤنس نہیں کر رہے ہیں،
الزہرۃ، زہرتن تھا، زہرتن کہتے ہیں فلاور کو، پھول کو، الف لام لگا دیا بن گیا الزہرۃ، دا فلاور، ا فلاور سے دا فلاور بن گیا الزہرۃ۔ سین دیکھیے، سمکن کہتے ہیں فش کو، مچھلی کو، افش، اب آپ نے الف لام لگا دیا، یہ بن گیا دا فش، السمکو، السمکو، ٹھیک ہے۔ صاد بھی حروف شمسیہ میں سے ہے، صدرن کہتے ہیں چیسٹ کو، سینے کو، تو الف لام لگا دینے سے بن جائے گا الصدر، الصدر یعنی چیسٹ، سینہ۔ پھر تو بھی حروف شمسیہ میں سے ہے، الطفل، الطفل کیا مطلب ہوا؟ چائلڈ، بچہ، دا چائلڈ۔ الظہر، الظہر ظہر کو کہتے ہیں، اللحم دا بیف، گوشت کو کہتے ہیں، النجم دا سٹار، ٹھیک ہے۔ اب حروف قمریہ میں دیکھیں، میں پرناؤنس کرتا جاؤں گا، القمر، لام کو پراپر پرناؤنس کیا ہے، دا مون، الباب دا ڈور، الجنت دا گارڈن، باغ، گارڈن کو بھی جنت کہتے ہیں، الحمار گدھا، ڈونکی، دا ڈونکی، الخبز، خبزن بریڈ کو، روٹی کو، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، روٹی کے لیے بھی آپ خبزن بول سکتے ہیں، الخبز۔ العین، عین کا مطلب آنکھ ہوتا ہے، تو جہاں جہاں آپ دیکھتے جائیں حروف قمریہ آ رہے ہیں، یعنی کوئی بھی کلمہ حروف قمریہ سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے شروع میں الف لام ہے، تو لام کو پراپرلی پروناؤنس کر رہے ہیں، العین آنکھ کو کہتے ہیں، دا آئی۔ الغرفت، غرفتن سے بنا ہے، غرفتن روم کو کہتے ہیں، کمرے کو، الغرفت دا روم، القلم دا پین، الکبیر دا بگ، المطر، مطر کہتے ہیں رین کو، بارش کو، الہدیت گفٹ، ہدیہ، دا گفٹ، الوزن دا ویٹ، الید دا ہینڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے الفاظ نئے، آپ ان تمام کو یاد کر لیں، اور انشاءاللہ انہی کو آگے استعمال کرتے ہوئے ہم اور بھی سینٹنسز فارم کریں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا طریقہ ہے کہ ہم حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کو یاد رکھ سکیں؟ تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ یاد رکھیں کہ قمری حروف کو یاد رکھنے کے لیے آپ اگر یہ سینٹنس یاد رکھ لیں، حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، یہ اردو کا ایک سینٹنس ہے، اگر آپ نے اس سینٹنس کو یاد رکھ لیا تو تمام حروف قمریہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، حا، قا، کیا، الف، خا، وا، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا، تو یہ تمام حروف قمریہ ہیں، اور ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ حروف شمسیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ سینٹنس کو یاد رکھ لیں تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب معرفہ، جیسے کہ ہم بتا رہے تھے، معرفہ یعنی پراپر ناؤن، پراپر ناؤن کی پھر چند اور قسمیں ہیں، 7 قسمیں ہیں معرفہ کی۔ پہلے تو ہم نے اسم کی 2 قسمیں بتائیں ناؤن کی، کہ وہ کامن ناؤن ہو سکتا ہے یعنی نکرہ، یا پراپر ناؤن ہو سکتا ہے یعنی معرفہ، لیکن معرفہ میں بھی پھر ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، اور ان ٹائپس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے آگے کے لیسنز میں ہم دیکھتے جائیں گے۔ بس سرسری طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی معرفہ جو ہے علم ہوتا ہے، یعنی کسی اسپیسیفک پرسنالٹی کا، چیز کا نام ہوتا ہے، جیسے کہ علی، عثمان، فاطمہ وغیرہ۔ کبھی وہ کامن ناؤن سے پراپر ناؤن بنایا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے وہ کامن تھا، نکرہ تھا، بعد میں اس کو پراپر میں کنورٹ کر دیا گیا الف لام لگانے سے، تو اسے معرف باللام کہتے ہیں، جیسے کہ رجولن سے الرجولو، بنتو، بنتن سے البنتو، رجولن مین، بنتن لڑکی، ٹھیک ہے۔ پھر کبھی وہ اسم اشارہ ہو، جتنے بھی اسماء اشارہ ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ وہ معرفہ ہوتے ہیں، یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس، وہ الفاظ جن کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ھذا، ذالکا، ھذہ، تلکا، اولئکا وغیرہ۔ اسم موصول یعنی وہ الفاظ جو کسی شخص کی طرف نام لیے بغیر اشارہ کرتے ہیں،
جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ شخص، وہ جو، وہ لوگ جو، اس طرح سے الذی، الذین، اللتی، اللتی وغیرہ۔ ضمیریں پرناؤنس جو ہوتی ہیں وہ بھی بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتی ہیں، ہوا، ہما، انتا، انتما، انا، نحن۔ ہوا یعنی ہی، شی، اور پھر یو، یو آل، آئی، وی، یہ سارے جو ہیں پرناؤنس یہ بھی بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں۔ منادا یعنی کوئی لفظ، کوئی نکرہ لفظ تھا، آپ نے اس کے شروع میں حرف ندا بڑھا دیا، اس کو پکارنے کے لیے حرف ندا بڑھا دیا۔ جب کسی کو پکارنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا ولدو، ایوہ النبی، تو یہ الفاظ جو ہیں کسی کو پکارنے کے لیے عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو حرف ندا کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے، جو کلمہ آتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ یا ولدو کے اندر یہ ولدن تو پہلے نکرہ تھا، لیکن اس کے آگے شروع میں ہم نے حرف ندا بڑھا دیا تو اب یہ اسپیسیفک بن گیا، کیونکہ آپ نے ہر لڑکے کو تو نہیں پکارنا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی خاص، یا آپ کے سامنے کوئی خاص لڑکا ہوگا، اسی کو آپ پکار رہے ہوں گے، تو یہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اور آخری ہے معرف بالاضافہ، یعنی کہ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف آپ نسبت کر دیتے ہیں، اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں، تو وہ کامن بھی پراپر بن جاتا ہے۔ جیسے کہ قلم، کوئی بھی پین تھا، لیکن جب میں نے کہا قلم الطالبی، اسٹوڈنٹ کا پین، تو اب یہ خاص ہو گیا، یعنی کہ اسٹوڈنٹ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ کتاب اللہ، کتاب پہلے کامن تھا، کوئی بھی کتاب ہو سکتی تھی، لیکن جب میں نے اس کو ریلیٹ کر دیا اللہ کے ساتھ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو اب یہ خاص ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو قسمیں آپ دیکھ رہے ہیں، ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہر ایک قسم پر ایک تفصیلی سیشن ہم لیں گے۔ یہ آپ کو بطور سمری میں نے بتا دیا کہ معرفہ کی اتنی قسمیں ہیں۔ جب آپ سینٹنس کے اندر معرفہ اور نکرہ کو پہچان جائیں گے تو آپ اس کا یوز بھی پراپرلی نومینل سینٹنس میں کر پائیں گے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔